बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं महवी शबीब। सिटी 10 में खुश आमदीद इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी हज़ार नेमत है और हमें इस ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। आज के प्रोग्राम्स के टॉपिक्स इंतहाई अहम होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद की अहम बिरादरी वकला बिरादरी। बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, कभी दीगर मसाइल होते हैं। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, किस तरह से वकला को एम्पावर किया जा रहा है, कारकर्दगी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वेदर जो है वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंसान की ज़िंदगी पे बहुत सारे असरात रूनुमा कर रहा होता है। सेहत के जो मामलात हैं वो भी मुतासर हो रही होते हैं मौसम की वजह से। तो मौसम के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हाल अहवाल जानेंगे। आपकी सालगिरह हमेशा से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके साथ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी हम बात करेंगे। तलाक़, खुला और रुजू के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, इसमें क्या अहमियत है, कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं, इस पर भी जी 11 बजे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है सुबह के औकात में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा दिखाई दे रहा है और रात के औकात में भी खुनकी बढ़ जाती है। क्वालिटी इंडेक्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। आज की क्या सिचुएशन है, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से और मौसम के हवाले से बात करें तो जहां फैसलाबाद का मौसम तब्दील हो चुका है तो वहीं सनती शहर के जो बासी हैं वो बीमार होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी के अंदर इजाफा होता दिखाई देता है। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सवेरे 650 के करीब रिकॉर्ड किया गया था, जो कि दिन गुजरने के साथ उसके अंदर कमी तो ज़रूर आई, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी की मौजूदगी असरात जो हैं वो फैसलाबादियों को बीमार कर रहे हैं, जिनमें गला ख़राब, ज़ुकाम, आँखों में एलर्जी जैसी बीमारियां होती हुई दिखाई दे रही है। और आज भी शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 326 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है हसास तबीयत के अफराद के लिए। लेकिन अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है। ठंडी सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी है और फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 80% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं फैसलाबादियों को सर्दी का एहसास जो है उसके अंदर इजाफे का सबब बन रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी फैसलाबादियों को बीमार कर रहा है। एहतियाती तदाबीर का मशवरा तबी माहिरीन की जानिब से दिया गया है, क्योंकि आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जब तक बारिश नहीं होगी, जो स्मोक है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी और खुश्क, खांसी और इससे जुड़ी बीमारियां जो हैं वो भी बरकरार रहेंगी। और इससे बचने के लिए तबी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है। जहाँ स्मोक से बचने के लिए मास्क और काले चश्मे का इस्तेमाल करना है, तो वहीं आपने खुश्क सर्दी से बचने के लिए खुश्क मेवाजात के साथ साथ जो गर्म मशरूबात हैं, सूप और दीगर यखनी और अच्छे फ़िश जो है वो भी आप ज़रूर खाएँ, ताकि अपने आप को सर्दी की शिद्दत से बचा सकें। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं एडवोकेट वकला के मसाइल के हवाले से। बहुत अहम तबका है, हम देखते हैं कि इंसाफ की फरहमी के लिए हमेशा से पेश रहता है, लेकिन अपने कौन कौन से इनके मसाइल हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उन मसाइल को हल करने के हवाले से क्या रोल प्ले कर रही है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले साबिक सदर जंग बार जो हैं मुनीर सदाना साहब, उनके जो कत्ल के बाद हड़ताल जो है वो जारी है। हड़ताल की वजह से किन किन लोगों को, साइलिन को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस पर भी जी बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सैफुर रहमान भट्टी साहब ने। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद हैं, इंसाफ की लड़ाई के लिए हमेशा से पेश रहते हैं। यंग वकला के मसाइल के हवाले से बात करनी हो, फैसलाबाद के चैम्बर्स के मसाइल के हवाले से बात करनी हो, उन्हें हल कराने में हम इनका बड़ा एग्जेक्टिव रोल देख रहे हैं। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं भट्टी साहब आप? शुक्र अल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अज़ादार आप? नाविश, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हम देखते हैं कि वकला जो है हमेशा इंसाफ की लड़ाई के लिए पेश रहते हैं। अक्सर औकात बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। अभी जैसे साबिक सदर मुनीर सदाना साहब जो कि जंग बार से ताल्लुक़ था जिनका, उनके कत्ल के बाद हड़ताल जारी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا بےحد ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے 2-3 سال میں بے شمار دفعہ اپنا موقف بیان کرنے کے لیے مجھے بلایا بھی، میری آواز جو میں چاہ رہا تھا وہ دوسرے لوگوں تک پہنچی بھی۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ دنیا کا ایک بہترین طبقہ جس کو وکلا کہتے ہیں، جس کو کریم آف سوسائٹی کہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ڈنڈا بردار کوئی لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے قانون کو دیکھتے ہوئے کتابوں کی مدد سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سراپا احتجاج بھی اگر ہوتے ہیں تو بڑا خوبصورت انداز ہمارا ہوتا ہے، ہم گفتگو جب کرتے ہیں تو بڑا پلائٹ لہجے میں ہم اپنا احتجاج کرتے ہیں۔ سابق صدر جنگ بار 2 بار ہمارے صدر جنگ بار کے منتخب ہوئے، ان کو چلتے رہا مرڈر کر دیا گیا بلا وجہ کسی وجہ سے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ اس ایف آئی آر کا تو درج ہوئی لیکن 780 نہیں لگی۔ بدبختی یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں اگر وکیل اگر کسی کے ساتھ تکرار بھی کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ ایف آئی آر میں 780 ایڈ کر دی جاتی ہے۔ ہمارے سابق صدر مرڈر ہوئے، ان کا گن مین مرڈر ہوا، راگیر ایک دن دہاڑے مارا گیا، ساتھ میں 3 مرڈر ہوئے، ان کو ایف آئی آر میں 780 نہیں درج ہوئی۔ سیم اسی طرح ذیشان ڈوڈی ہمارا ایک فاضل ممبر، دوست بار، نوجوان وکیل تھا، وہاڑی بار کا ممبر، اس کو پولیس نے گھر میں گھس کے مار دیا اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی کہ وہ اس کو کیوں مرڈر کر دیا گیا۔ میرا انتظامیہ سے صرف ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب سوسائٹی کی بہتری کے لیے پولیس انتظامیہ سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے تعاون کرتے ہیں تو یہ ہمارے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیوں نہیں کرتے یا ہمیں پروٹیکشن کیوں نہیں دیتے؟ بالکل، جب انصاف کی فراہمی کرنے والوں کے ساتھ ہی سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے تو پھر باقی سوسائٹی کے لوگوں میں کتنی تشویش پائی جائے گی؟ یہ بڑا المیہ ہے۔ عام شہری جو ہے وہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور جو ہمارے پاس انصاف مانگنے کے لیے آتے ہیں یا ہم جس کی ہم رہنمائی کرتے ہیں وہ ہمارے متعلق، ہماری کمیونٹی کے متعلق کیا وہ سوچ بچار کریں گے کہ یہ تو اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتے تو ہم ان کے پاس کیسے جائیں؟ میں نے بھی 1 سال اس میں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی وعدہ کیا تھا کہ میں گن کلچر کے خلاف تھا، اور میں نے الحمدللہ یہ تم اپنے ساتھیوں سے مل کے اس گن کلچر کا خاتمہ کر دیا۔ یہ عزادار میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ فیصل آباد عدالتوں میں کوئی گن کلچر ختم ہو گیا، ڈسپلے اور ویپن ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ عام وکیل کی طرح تمام لوگ جاتے ہیں، اپنا وکالت کرتے ہیں، لیکن اس کے وائس ورثہ دیکھ لیں، یہ انتظامیہ جو ہمارے ساتھ سلوک کر رہی ہے، یہ پچھلے 5 دنوں سے مسلسل ہڑتال پہ پنجاب بھر کے وکلا ہیں، اور یہ پتہ نہیں یہ انتظامیہ کو، اعلیٰ حکام کو کس طرح یہ عقل آئے گی، یہ ہوش کے ناخن کب لیں گے کہ یہ معاملات کو کس طرح سموتھ حل۔ یہ کیا چاہتی ہیں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہم قائم کر دیں؟ بالکل صحیح، ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر مجبوراً انسان کیا کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح، بے بسی کے عالم میں زندہ قومیں نہیں رہ سکتی۔ بالکل صحیح، انصاف کی فراہمی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ چاہے ایڈوکیٹ ہے، چاہے اس شہر میں رہنے والا ایک عام شہری ہے۔ عزادار، آپ اس ہڑتال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹس اس سے پہلے بھی ماضی میں بڑے واقعات ہوتے آئے ہیں، تو ان چیزوں کو، ان معاملات کو کیوں سنجیدہ نہیں لیا جاتا؟ دیکھیں، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد رہے ہیں نوید مختار گھمن صاحب، ان کا بھی سر عام دن دہاڑے سمندری روڈ پہ قتل ہوا، اور ان کے جو قاتل تھے انہیں بعد میں پولیس نے گرفتار کیا اور عدالتوں کی جانب سے انہیں سزائیں بھی سنائی گئی۔ جس طرح بھٹی صاحب نے بتایا ہے کہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک اہم شخصیت جو کہ ایک عہدے پر فائز رہتی ہے اور مسائل کے حل کے حوالے سے، کمیونٹی کے مسائل کے حل کے حوالے سے نہ صرف کمیونٹی بلکہ اس شہر کے مسائل کے حل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کا اس طرح سر عام دن دہاڑے قتل ہو جانا، تو بھٹی صاحب جیسا بتا رہے ہیں کہ جی 780 جو ہے وہ اس طرح کے واقعات پہ لگنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ 780 نہ لگنے کے باعث وکلا جو ہڑتال پہ ہیں۔
دوسری جانب بھٹی صاحب کی بات ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وکلاء کے اوپر 780 لگ سکتی ہے تو جو وکیل اہم عہدے پر فائز ہیں اگر ان کا مرڈر ہو جاتا ہے تو ان کے ملزمان کے اوپر 780 جو دہشت گردی کی دفعات ہے وہ کیوں نہیں لگتی. رہی بات ہڑتال کے حوالے سے تو آج 5واں چھٹا روز ہے. غالباً 28 یا 29 نومبر کو سابق صدر ڈسٹرکٹ بار جھنگ جو تھے وہ ان کا قتل ہوا جھنگ, اور اس کے بعد سے ہڑتال کا سلسلہ جو ہے اسی دن سے ہی شروع ہو گیا تھا. دن 12 بجے کے بعد پنجاب بار کونسل کی کال پہ ہڑتال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور آج بھی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. اور پنجاب بار کونسل کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے گزشتہ روز, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ذیشان ٹھڈی جو کہ وہاڑی میں قتل ہوئے ہیں, ممبر بار ہیں وہاڑی کے, اور سابق صدر ڈسٹرکٹ بار جھنگ منیر سدھانا کے قاتل جب تک گرفتار نہیں ہو جاتے تب تک ہڑتال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جس طرح مثال کے طور پہ لاہور کے حوالے سے یا ملتان کے حوالے سے یا جھنگ کی جانب سے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ ہم فیصل آباد کی کچہریوں اور سیشن کورٹ میں جو ہے وہ پولیس کا داخلہ ممنوع قرار دے سکتے ہیں, اور اس کے اوپر میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا عمل درآمد بھی ہوا. فیصل آباد کے ہم نے کل عدالتوں میں دیکھا کہ وکلاء کے گروپ کی جانب سے سیشن کورٹ میں موجود تمام تفتیشی افسران کو اور تعمیلیوں کو سیشن کورٹ سے باہر نکالا گیا, اور وہاں پہ موجود ایک سب انسپیکٹر جو کہ احاطہ سیشن کورٹ میں موجود تھے انہیں وکلاء کے گروپ نے پکڑا, دھکے دیے اور اسے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ سابق صدر ایوب سیالوی ایک سینئر وکیل ہیں اور وہاں پہ دیگر جو سینئر وکلاء موجود تھے انہوں نے اس کی جان بخشی کروائی سب انسپیکٹر کی, اور اسے احاطہ سیشن کورٹ سے نکالنے میں اس کی مدد کی. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن عزت یہ معاملات بھی تو بالکل ٹھیک نہیں ہے نا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ انصاف ملنا چاہیے, لیکن دوسری طرف قانون کو ہاتھ میں لینا, یہ واقعات بھی مجھے لگتا ہے دیکھیں فیصل آباد کی اگر عدالتوں کے حوالے سے بات کروں جو آپ انصاف کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, پہلے سے اب ہم نے نظام دیکھا ہے کہ کافی حد تک بہتر ہوا ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں میں نے ایک مرڈر کیس کے حوالے سے فیصلہ ایک عدالت کی جانب سے سنایا گیا ہے. مئی میں 5 مئی 2025 کو مقدمہ درج ہوا ہے, اور آپ 29 نومبر کو جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ سنایا ہے. یعنی کہ 4 ماہ کے دوران یا 4 ماہ کے بعد عدالت کی جانب سے سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا ہے, یعنی کہ قتل کیس کا فیصلہ سنایا گیا. ہم نے دیکھا ہے کہ 10 12 15 سال بھی کیس چلتے آتے تھے, مگر تفتیشی افسران کی جانب سے رپورٹ پیش نہیں کی جاتی تھی یا کچھ اور مسائل ہوتے تھے تو فیصلوں میں جو تھی تاخیر ہو جاتی تھی, اور حصول انصاف کے لیے جو سائلین تھے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مگر وہ سسٹم نہیں ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے کیسوں کی سماعت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں. اب جیسے کہ آج 5واں چھٹا روز ہے, ہڑتال مسلسل جاری ہے, اور ہڑتال کے سبب فیصل آباد کا اگر بات کروں تو روزانہ تقریباً 10,000 کے قریب کیسوں کی سماعت ہوتی ہے. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ہڑتال جاری ہے تو 10,000 کیسوں کی سماعت متاثر ہو گئی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. جب یہ 10,000 کیسوں کی سماعت متاثر ہوگی تو عدالتوں کے اوپر جو برڈن ہے, جو رش ہے وہ بڑھے گا, بوجھ بڑھے گا, اور عدالتوں کو جو ہے وہ اتنی ہی تاخیر کے ساتھ فیصلے کرنے پڑیں گے. جس طرح اسٹرائک ہوگی اور کیسوں کی سماعت نہیں ہوگی, وکلاء عدالتوں میں کیسوں کی سماعت کے لیے بحث کے لیے پیش نہیں ہوں گے تو وہ ہڑتال ہوگی, اور ہڑتال کے سبب کیسوں کی سماعت متاثر ہوگی, اور اس کا جو ہے وہ عام شہری کو بڑا اثر پڑتا ہے کہ ایک ایسا شہری جو کہ دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے, 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہے, وہ عدالتوں میں پہنچا ہے تو اسے پتہ چلا ہے کہ جی حاضری کیونکہ لگنی ضروری ہوتی ہے, وہ وہاں پہنچا سے پتہ چلا ہے کہ ہڑتال ہے, آج بحث نہیں ہو سکتی, وکیل صاحب پیش نہیں ہو سکتے, تو اسے مایوسی کا بالکل. اور اسی طرح سے یہ ہڑتال اب کب تک جاری رہتی ہے, دیکھیں کہ کب پولیس جو ہے قاتلوں کو پکڑتی ہے. سیف البھٹی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی جو ہے یہ بات کی جاتی ہے کہ ڈور اسٹیپ پہ ملے گی, دوسری جانب نو ڈاؤٹ ایڈوکیٹس کے ساتھ بڑی بڑی ناانصافیاں ہوتی ہیں, وکلاء ہمارے معاشرے کا بڑا مضبوط طبقہ ہے, لیکن ہڑتال سے سائلین بڑے متاثر ہو رہے ہیں. تو اس کا حل کیا یہ ہے, اس پر بات کریں گے, لیکن وقت ہوا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں وکلاء کے مسائل کے حوالے سے. ینگسٹرز وکلاء جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, اور جس طرح سے وکالت کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے, ٹرینڈز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن مسائل بھی دوسری جانب موجود ہیں, جیسے چیمبرز مہنگے ہیں, ینگسٹرز کے کیا کیا پرابلمس ہیں, اس پر بھی جی پروگرام میں بات کریں گے. ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ تیمور خالد گل صاحب نے. ینگ وکلاء میں سے ہم ایک رول پلے کرتے ہیں فیصل آباد میں,
यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच तैमूर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अब जब भी हम यंगस्टर्स के हवाले से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यंग वकला जो हैं या यंगस्टर्स जो हैं उन्हें बड़ा प्रॉब्लम आता है, चैम्बर्स बहुत महंगे हैं। तो आप इस हवाले से बताएं कि जब आपने इस सफ़र का आगाज़ किया था आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? देखें जी, सबसे पहले तो मेरे साथ मौजूदा प्रेसिडेंट फैसलाबाद बैठे हुए हैं। हम कोशिश भी कर रहे हैं चैम्बर्स के लिए और हमें उम्मीद है अल्लाह के घर से कि इंशाल्लाह हम जो यंग वकला हैं उनको चैम्बर देंगे और हमारी ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी भी है। हम यंग वकला के लिए ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। और जो दूसरा आजकल ट्रेंड है फैसलाबाद बार में नहीं, हर बार में ये ट्रेंड है कि जो नए लड़के आते हैं, नए वकील आते हैं, हर साल इलेक्शन आते हैं, नए कैंडिडेट आते हैं, लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आपके साथ कोई अटैच है तो आपको चाहिए कि आप उसको सिर्फ इलेक्शन तक ना महदूद रखें, उसको कुछ चीज़ें भी गाइड करें कि अगर आपने ठीक है एक इलेक्शन लड़ लिया, हमने इलेक्शन लड़ा है, अगर इलेक्शन लड़ने के बाद ये तो नहीं अब आपने कहना है जी अब लड़ते ही रहें, किसी के साथ रहें। लोग कैंडिडेट आते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, बाद में फिर उनको पूछते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट जो वकील है, मेरा ना कोई ग्रुप है, बिल्कुल मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरा ग्रुप सिर्फ एक और वो है काला कोट। ये जिधर काला कोट होगा हम उधर होगा। अब हर जगह पे ये ट्रेंड है, ख़ास तौर पे हमारे फैसलाबाद में बरादरी में बड़ा जाया जाता है जी कि आप अगर जट हैं तो जटों के साथ रहें, अगर आप राजपूत हैं तो राजपूतों के साथ रहें, अगर आप मियाँ बरादरी से तो मियाँ बरादरी। मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। ये चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। देखिए मेरा ये काला कोट है, मैंने काले कोट के साथ रहना है, ये रानों में हो, ये जटों में हो, ये मियों में। मैं समझता हूँ जिसके भी ऊपर अगर किसी यंग बॉय को मेरी ज़रूरत है, किसी लड़के को ज़रूरत है हमारी, तो हमने ये नहीं देखना कि यार ये जट्टां दा है या राणियां दा है। हमने ये देखना कि यार इसके पास काला कोट है, ये मेरी बरादरी से, और ये इंसाफ के लिए और लड़ ये रहा है, इंसाफ बस। के लिए ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। भट्टी साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हम ब्रेक पे जाने से पहले हड़ताल के हवाले से बात कर रहे थे। नो डाउट कि इंसाफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडवोकेट्स के जितने भी मसाइल हैं वो हल होने ज़रूरी हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से साइलिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो साइलिन की क्या गलती है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इस इशू को किसी और तरह से भी टैकल तो किया जा सकता है। मैं आपके सवाल से बहुत सहमत हूँ, लेकिन इसको ना एक दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो जिस तरह साइलिन हड़ताल में परेशानी में चले जाते हैं, इस तरह वकला भी चले जाते हैं। हम भी तो साइल ही हैं, हम भी तो अदालतों के दरवाजे जब खटखटाते हैं तो इंसाफ के लिए जाते हैं। हम को इंसाफ का फ़ैसला हम नहीं करते, हम तो मुआवनत करते हैं, सहूलत देते हैं, आर्गूमेंट करते हैं। ये बेसिकली उन हकाम की या स्टेक होल्डर की है जो मुल्क को चलाते हैं। उनको फ़िक्र होनी चाहिए कि ये इक़दामात ऐसे गलत होंगे तो मामलात इस तरह होंगे। ये इनके इल्म में नहीं है, कोई बात नहीं, पूरा मुल्क बंद हो जाए वो परवाह नहीं करते, पूरी कम्युनिटी बंद हो जाए परवाह नहीं करते। ये इनको कम से कम 5 दिन हो गए हैं, इनको ये फ़िक्र नहीं है कि पंजाब की अदालतों में काम नहीं हो रहा। फैसलाबाद में 10,000 से ज़ायद केसेस होते हैं। 10,000 केस का मकसद ये है कि इसमें 10 लाख लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, लेकिन उस अथॉरिटी को इस टच में को मस करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बात इसको नोटिस नहीं लेती। बेसिकली हमारा प्रोग्रामों में आके बात करना, गुफ्तगू करना, हमें कुछ शौक़ नहीं है कि हम स्टेट के अगेंस्ट बोले, पुलिस के अगेंस्ट बोले, लेकिन हमने तो उनको बताना है कि भाई हम भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है, हमारे साथ ये नारवा सलूक हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, अमल दरामद कीजिए। देखें, अगर तो मेरा फॉल्ट है तो मैं ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, अगर अवाम का फॉल्ट है तो अवाम ज़िम्मेदारी ले। जिनका फॉल्ट है वो नोटिस ही नहीं लेते। अमल दरामद करना तो बहुत दूर की बात है, नोटिस ही नहीं लेते। मैं समझता हूँ कि मेरी वकला बरादरी में से अगर एक वकील को परेशानी होती है तो मैं तो 24 आवर परेशान रहता हूँ कि उस बच्चे को मिल के उसके मसले का हल निकालूँ। तो ये हम भी तो इसी स्टेट के बच्चे हैं ना, स्टेट को हम मदर ऑफ नेशन कहते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो मेरी माँ, वो मदर किधर गई है? वो उसको नज़र नहीं आ रहा कि अवाम के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है? वो नोटिस ही नहीं ले रही।
اور اتنے دن گزر گئے ہیں. اور یہ پاکستان کی ماں کیسی ہے کہ وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے بھوکے مر گئے ہیں, وہ لاوارث پڑے ہوئے ہیں, وہ ان کو انصاف نہیں میرا, وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میں یہی میرے پہلے دن سے میرا ایک فیتھ ہے, میرا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ پہ رہ کے اپنے اپنے ادارے میں رہ کے کام کرنا چاہیے, اپنے ادارے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم یہ تو کرتے ہیں کہ ہم کسی دیگر کام میں مداخلت کریں, یہ نہیں کرتے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہماری ڈیوٹیاں کیا ہے, ہم اس کو ادا کرنا نہیں چاہتے. میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ یہ بینش کیا کرتی ہے, رابعہ کیا کرتی ہے, تیمور کیا کرتا ہے, یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سیف بٹی جو ہے وہ ان پرسن کیا کرتا ہے. اگر ہم اپنی طرف دیکھ لیں, اپنی ذمہ داریاں ہم محسوس کر لیں اور اس کو ادا کر لیں تو ایسا ماحول نہیں پیدا ہوگا. بالکل, سب لوگ اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں پلے کر لیں. آپ دیکھیں میرے ملک کی بدبختی دیکھیں کیسی ہے کہ ایک بندے کے ذہن میں آ گیا بیٹھے بٹھایا کہ وہ یہ پاکستان میں CCD ہو جانی چاہیے, وہ ایک ڈپارٹمنٹ بن جانا چاہیے, انہوں نے بنا دیا. ایک بندے کے ذہن میں آ گیا سول انتظامیہ کے کہ یہ پولیس والے ہماری بات نہیں سنتے, لا فورس, انہوں نے ضلعی انتظامیہ نے اپنی ایک فورس بنا لی ہے جس کو پیرا کا نام دے دیا گیا. دیکھیں ہر بندہ تو ود ان اسٹیٹ اپنی اپنی اسٹیٹ قائم کرتا جا رہا ہے. کل ہم میں بھی اپنے مقتدر اعلیٰ حکام کو, ہم اپنے قائدین کو یہ کہوں گا کہ اگر DC فیصل آباد یا لاہور کا DC یا ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ پیرا فورس اپنے لیے بنا سکتی ہے, ملٹری میں آپ آ سکتی ہیں, پولیس کی موجودگی میں 6, 7, 8 فورسز بن سکتی ہیں, تو وکلا بھی پھر کوئی اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے فورس کی تشکیل دیں. لیکن یہ ادارے تو حکومت یہ پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے کہ لوگوں کی آسانیوں کے لیے موجود ہیں. اگر پیرا فورس کے حوالے سے بات کریں وہ لوگوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے, باقی سیکیورٹی کے ادارے ہیں, CCD ہے, وہ بھی لوگوں کے لیے ہے. حکومت یہ پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے. یہ حکومت پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے, میرا حکومت سے اختلاف نہیں ہے. میں اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے. اگر CCD عوام کو فائدے کے لیے رکھی گئی ہے, بنائی گئی ہے, اگر میجورٹی لوگ یہ چاہتے ہیں تو اس کو قائم ہو جانا چاہیے تھا. اگر ایک بند کمرے میں ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈیزائن کر کے فورس تشکیل دے دی گئی ہو کسی ایک بندے کی ذہنی تسکین حاصل کرنے کے لیے, یہ تو مجبوری کا نام شکریہ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں اگر 100 میں سے 90-95 لوگ یہ کہیں کہ یہ غلط ہے, 2 یا 4-5 لوگ کہیں یہ صحیح ہے, تو کس کو ہم بہتر مانیں گے؟ پبلک میجورٹی کی طرف جانا چاہیے نا, اور دیکھنا بھی چاہیے. اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے پے در پہ قانون آتے جا رہے ہیں. عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ عمل درآمد کرانا بہت ضروری ہے. دیکھیں میں آج سے 30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں, جب ایک SHO جو تھا وہ آج کے 8 تھانوں پہ مشتمل ایک تھانہ ہوا کرتا تھا. ایک SHO تمام ضلعی انتظامیہ پہ باری ہوتا تھا. وہ اس کا روب بھی تھا, دبدبہ بھی تھا. آپ فیصل آباد میں دیکھ لیں, 20 SP صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, 40 سے زیادہ DSP صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, 100 سے زیادہ انسپیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, بات ہی نہیں کوئی. اب ایک نیا ادارہ تشکیل دے دیا گیا, اسی پولیس میں سے اٹھا کے اس میں شامل کر دیے گئے. CCD اگر انہوں نے بنانا تھا تو اس کے لیے اگر انہوں نے پاکیزہ چیز بنائی تھی تو پھر پرانی پولیس سے اٹھا کے بندے کو لے لیے, نئے بھرتی کر لیتے. روٹین میٹر میں چلانے یہ کسی کو کیا ہم اس نظام کا حصہ ہیں. میرے ملک کی بدبختی یہ ہے کہ جو قانون نافذ ہوتا ہے, جن پہ نافذ ہوتا ہے, وہ سٹیک ہولڈروں کو تو پوچھا نہیں جاتا, فیڈ بیک نہیں لیا جاتا. یہ مسئلہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے. آپ ایجوکیشن کو لے لیں, وہاں کے سٹیک ہولڈرز کا یہ شکوہ ہے. آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو لے لیں, آپ ایڈوکیٹس کو لے لیں, آپ بزنس کو لے لیں. دیکھیں ایک پیکا آرڈیننس آیا, صحافی برادری سراپا احتجاج ہوئے. اگر صحافی برادری میں سے کوئی پڑھے لکھے سٹیک ہولڈر کو اس میں شامل کر لیا جاتا اس قانون بناتے وقت, تو یہ بہتر سے بہتر اس کا حل نکل سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے پالیسیز میں لوپ ہولز جی موجود ہیں. بہت سارے اسٹیک ہولڈرز یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں مشاورت نہیں کی جاتی, فیڈ بیک نہیں لیا جاتا, جس کی وجہ سے جو رزلٹ ہیں اس کے برعکس ہمیں سوسائٹی میں دکھائی دیے جاتے ہیں. فردر بھی ایڈوکیٹس کے مثال کے حوالے سے بات کریں گے. وقت ہوئے بریک کا, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं CTI10 और प्रोग्राम में जी हम वकला के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो सोसाइटी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। वकला की फ़ील्ड में भी यंगस्टर्स दिन ब दिन आ रहे हैं, खा ख़वातीन हैं, खा मर्द हज़रात हैं। लेकिन एक इशू जो है, जो अक्सर मैं जिस पर बात कर रही होती हूँ कि यंगस्टर्स बात करते हैं, वकला बात करते हैं, वो ये है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। अब यहाँ पर दो तरफ़ा मिली जुली सी राय हमें देखने में मिलती है। सीनियर्स की तरफ से ये बात की जाती है कि हम गाइड करने को तैयार हैं, लेकिन यंगस्टर्स जो हैं वो गाइडलाइंस नहीं ले रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किस तरह से किए जा रहे हैं, वो लोग जो कि इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए किस तरह से आसानी हो सकती है। मैं तैमूर आपसे इस हवाले से जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप यंग वकला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ को भी आप बाखूबी समझते हैं, उस स्टेज से भी आप होकर आए हुए हैं। तो ट्रेनिंग के हवाले से मैं अक्सर वकला से बात करती हूँ तो वो यहाँ पर तशवीश का इजहार करते हैं। जी बिल्कुल, देखें, अगर फैसलाबाद में आप देखते हैं कि अगर अच्छे सियासतदान हैं तो अच्छे वकील बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे इतनी सेंस है कि मैंने किसी पॉलिटिशियन के पीछे जाना है तो मुझे ये भी सेंस होनी चाहिए कि मेरे पास बड़े बड़े अच्छे उस्ताद, जैसे कि मेरे अपने उस्ताद हैं चौधरी मोहम्मद आतिफ सईद, बड़ा अच्छा नाम है जी फैसलाबाद में, उनसे लेक्चर लेना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, जाते भी हैं, बड़े लड़के हैं जी। इसके अलावा और बड़े अच्छे नाम हैं जैसे चौधरी अब्दुल सलाम साहब हैं, मसलन कि बहुत सारे इस तरह के वकील मौजूद हैं जो हमें बड़ा अच्छा गाइड कर सकते हैं। वो हर मसलन के इसको डिस्कस नहीं करते हर जगह पॉलिटिक्स को, वो बच्चों को अच्छा गाइड करते हैं। वो समझते हैं कि यार हर जगह पॉलिटिक्स नहीं करनी, आप कोई दूसरा काम भी करें, आप घर से जिस मकसद के लिए आते हैं वो भी पूरा होना चाहिए। आप एक अच्छे वकील बने, कल को आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आपके अंदर इतनी मसलन के होनी चाहिए कि आप खुद कोर्ट में जाएं, अदालत में जाएं। फिर ये तब भी होगा ना जब हमें कोई सीनियर गाइड करेगा। बाकी तो ये आपको पता ही है जो अब ट्रेंड चलता है कि जी बस आएँ, नारे लगाएं और जाएं, खाएं पिएं। मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े अच्छे नाम मौजूद हैं फैसलाबाद में, उनके पास जाना चाहिए, यंग लड़कों को देखना चाहिए। वो सारा दिन कोर्ट्स में रहते हैं, उनके पीछे मसलन के बड़े बड़े केसेस हैं उनके पास। तैमूर, एक प्रॉब्लम ये भी हम देखते हैं कि कहते हैं कि ये जो एडवोकेसी है, ये फील्ड का सफ़र बड़ा लंबा होता है। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो इस फील्ड का इंतखाब तो कर लेते हैं, लेकिन जब इस फील्ड में एंटर्ड होते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक ना ख़त्म होने वाला स्ट्रगल है, तो उस हवाले से आप कहेंगे कि जो डीमोटिवेट हो जाते हैं एट द इनिशियल स्टेज। देखिए डीमोटिव आजकल देखिए जो ट्रेंड चल रहा है, वकला जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं बड़े बहुत मौजूद हैं, इधर फैसलाबाद में भी हैं, ओवरऑल हर जगह पे। लेकिन आजकल एक ट्रेंड ज़्यादा चला हुआ है जी कि जितने बिजनेसमैन हैं वो घर बैठते हैं, ऑनलाइन लाइसेंस लेते हैं, पेपर देते हैं, पैसे देते हैं और लाइसेंस आ जाता है। उसके बाद वो जी बाहर की सियासत करते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। ये हैं चीज़ें काफ़ी हैं हमारे अंदर, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं तो दूसरा फेज़ भी है कि बड़े बड़े अच्छे नाम भी मौजूद हैं, उनको देखना चाहिए कि देखें वो कितनी स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ तक आए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अच्छे बुरे लोग जो है वो हर फील्ड में मौजूद होते हैं। और जब भी ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए तो ट्रेनिंग में ये समझती हूँ कि इसमें दोनों एंड पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर यंगस्टर्स अपना रोल अच्छे से प्ले करें और सीनियर गाइड ना करें, या सीनियर गाइड करें यंगस्टर्स प्ले नहीं करें, तो दोनों तरफ 50-50 पार्ट जो है वो प्ले होने की ज़रूरत है। बट ये सब एडवोकेट्स की अगर मसाइल के हवाले से बात करें उस पर तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक मसला जो है सोशल मीडिया पर बड़ा आजकल चल रहा है वो ये है कि जो कचहरियों के अतराफ़ की पार्किंग है उस पर वकला का कब्ज़ा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? और हम ये चीज़ें बड़े देखते आए हैं कि एक तरफ ये बात आपने की है कि हम गन कल्चर को ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ इस कब्ज़े के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि इस बात में कितनी हकीकत है, और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि चलो ये सवाल आपने पूछा ताकि लोगों तक मेरी वो आवाज़ पहुंचनी चाहिए जो सोशल मीडिया पे बिला वजह डिस्ट्रिक्ट बार के ऑफिस बेरर को और बार इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाती। नो डाउट पार्किंग के अतराफ़ में वो आपकी वो लफाजी से मैं इत्फाक नहीं करता कब्जे से, उसका कंट्रोल DBA फैसलाबाद के पास है, लेकिन आपके इल्म में नहीं है। शायद बाद में ये बात आपके इस प्रोग्राम के हवाले से क्लियर कर दूं कि जब मैंने चार्ज लिया था तो मेरी DC फैसलाबाद से बड़ा कैटेगोरिकली एक मुलाकात हुई थी, जिसमें मैंने उसको बोला था
کہ آپ یہ پارکنگ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے. ہم اس کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے. ہمارے کچھ مالی مسائل ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہم اس سے کوئی ارننگ حاصل کرتے ہیں اس کو آپ تناسب کر لیں. جو ہر سال بنتی ہے اس کا میری بار کا اکاؤنٹ لے لیں, ہمیں وہ پیمنٹ آپ دے دیں, آپ اپنا انتظام سنبھال لیں. اس بات پہ اتفاق نہ ہو سکا. پھر مجھے ایک دن ڈی سی صاحب نے بلایا اور مجھے کہا کہ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں ہم نے پارکنگ بند کی ہے, موٹر سائیکل کی انٹری بین کی ہے, تو اس کے لیے پارکنگ ہمیں چاہیے. صحیح. یہ بات جو سوشل میڈیا پہ دن رات آتی ہے وہ 6 ماہ تو وہ ضلعی انتظامیہ کے پاس رہی. ٹھیک ہے. یہ پارکنگ کمپنی ہے ایک, یہ تمام پارکنگ کو اسی کے پاس رہی, ہمارے پاس تو رہی نہیں. میں نے 6 ماہ بعد دوبارہ ریکویسٹ کی کہ سسٹم وہی چل رہا ہے, تو اگر یہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے تو یہ 6 ماہ والی جو پارکنگ ہم سے لے لی گئی ہے تو وہ ہمیں واپس کر دی جائے. وہ ہمیں واپس کر دی. دیکھیں اب اکا دکا مسائل ہوتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی وکیل کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ اس طرح کرتے ہیں کس طرح یہ اسرائیل نے وہ فلسطینی پہ بم مار دیا ہو, اس طرح یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. سوسائٹی میں آئے روز ہر اچھے برے کام ہوتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. ہماری ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضلع کچہری کی اطراف کی پارکنگ کی بات کرتے ہیں آپ, یہ پورے فیصل آباد میں جو پارکنگ کمپنیاں کام کرتی ہیں وہ کیا اس پہ نظر نہیں بھی گئی؟ یہ فوکس جو ہے کچہری کے اندر کیوں سوشل میڈیا والے ایک آدھ بندے کو پکڑ کے یہ بات کرتے ہیں؟ سارا دن اب لٹیگیشن چلتی ہے. غلام آباد میں آپ چلے جائیں, سمر آباد میں چلے جائیں, آپ ڈی گراؤنڈ میں چلے جائیں, فیصل آباد کا کوئی کچہری سے ہٹ کے کسی ایریے میں چل جائے پارکنگ کمپنیاں موجود ہیں. سیم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی مسائل ہیں تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں آپ کے پروگرام سے حوالے سے یہ بھی بات کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی آج تک بتائے کہ کسی نے ریٹن کمپلینٹ کی ہے اس کے متعلق, میرے متعلق اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو میں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس پہ میں نے سختی سے عمل درآمد بھی کرایا ہے. ہاں ایک بات اور کلیئر کر دوں, اگر کسی بھی وکلا کے بار انتظامیہ کے کسی اقدام سے, کسی ایسے فیل سے اگر عوام الناس کو کوئی پریشانی ہے تو میں اس کے مسئلے کا حل کرنے کو تیار ہوں. اور میں عوام کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے, اپنے سسٹم کے لیے, اپنے شہر کے لیے اگر مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑتی ہے تو میں دینے کو تیار ہوں. میری سٹیٹ ود ان سٹیٹ لڑائی نہیں ہے, میں سٹیٹ کا حامی ہوں, میں سٹیٹ کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں جو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے اس کے مطابق سٹیٹ کام کرتی ہے, میں اس کو فالو کرتا ہوں, میں اس کی قطعاً مخالف. لیکن یہ ایک میرے جذبات ہیں کہ میں یہ اظہار رائے کر سکتا ہوں کہ یہ اقدامات غلط ہو رہے ہیں, یہ صحیح ہو رہے ہیں, یہ میرا ایک حق ہے. لیکن اگر ایک فیصلہ انہوں نے کر لیا, قانون سازی انہوں نے کر لی, تو میں اس کا پابند ہوں. میں سٹیٹ ود ان سٹیٹ نہیں کرتا. پارکنگ کے حوالے سے میں بات پھر کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی کسی کو مسئلہ ہے تو اس کی ریٹن کمپلینٹ کی جا سکتی ہے, اس کا ہم انشاءاللہ تعالی ازالہ بھی کریں گے. ہاں اس کے لیے اگر کوئی سجیشن ہے, کوئی دینا چاہتا ہے, کرنا چاہتا ہے تو ہم پھر بھی سجیشن سے بے شمار معاملات جو ہیں وہ ریزولو ہو جاتے ہیں اور تمام تر چیزیں. اور سوشل میڈیا پہ تو ویسے بھی بڑے کمپینز کی جاتی ہیں, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور سوشل میڈیا ظاہر سی بات ہے اب سیاست کا دوسرا گڑھ بن چکا ہے. ایڈوکیٹ کے مسائل جو ہیں فردر بھی ہم اس پر بات کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے تھے ایڈوکیٹ کے مسائل کے حوالے سے. فردر بھی اس پر بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے اس پر ہم بات کریں سالگرہ والا سیگمنٹ شامل کر لیتے ہیں. آپ کی سالگرہ ہمیشہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ رہتی ہے. آپ کی سیلیبریشنز کو ہم ہمیشہ سے سٹی ایٹ 10 میں شامل کرتے ہیں. اپنی سالگرہ کے حوالے سے برتھ ڈے کا کلپ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آپ کی سالگرہ جو ہے وہ ہم شامل کریں گے سٹی ایٹ 10 میں. آج کی سالگرہ دیکھ لیتے ہیں جی. آج کی جو سالگرہ ہے ہول سیل کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے رہنما رانا عابد علی
अलीमन साहब अपनी सालगिरह मना रहे हैं. विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. देखते हैं ये क्लिप. अब अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आप इसी तरह से अपनी बर्थडे खुशियों से मनाते रहे. बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, और हम बात कर रहे थे यंगस्टर्स वकला के मसाइल के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से, या वो तमाम तर इश्यूज़ जो कि सोसाइटी में मौजूद हैं जिसमें एडवोकेट्स जो हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. ये तमाम तर इश्यूज़ पे हम बात कर रहे थे. ब्रेक पे जाने से पहले इस पर बात करते हैं, और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया है एडवोकेट शाहज़ेब चीमा ने. आइए खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं शाहज़ेब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम. शाहज़ेब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से देखें तो हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा रोल प्ले किया जा रहा है. आप क्या इस चीज़ को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को किस तरह से रिजॉल्व कर रही है? देखें जी, इस टाइम जो हमारे पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल बनी हुई है, इदारे वो सिर्फ फोर्सफुली जौन सा है वो लोगों के साथ, वो उनका जो बिहेवियर है वो जबरन लोगों से कानून जौन सा है वो ज़बरदस्ती लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं. इस तरह नहीं. अगर आप उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली, अगर आप चाहते हैं कि अवाम जौन सी है वो राह रास्त पर आए, तो उसे दोस्ताना माहौल के साथ उनके साथ जो बिहेवियर आपका वो दोस्ताना हो. वो ये मामला जौन से हैं, जैसा कि आजकल आप ये ट्रैफिक की वायलेशंस के ऊपर चलान्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये अगर आप चाहते हैं कि आवाम ट्रैफिक की वायलेशन ना करे, पाबंदी करें इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो उनके साथ ज़रा उन्हें थोड़ी रिलैक्सेशन दें, फ़ाइन्स में कमी दें, पहले वार्निंग्स करें, उसके बाद जो उनसे इतने हैवी चलान्स करें. गरीब आदमी जो जिसकी तनख्वाह 20,000 25,000 है, वो कैसे 4-5 हज़ार का चलान अफोर्ड कर सकता है? तो अगर आप चाहते हैं कि वायलेशन ना हो रूल्स की, तो उनके साथ ज़रा बिहेवियर आपका थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. ठीक है. थोड़ी उनके साथ आप उनको पहले ज़रा इन्वायरमेंट इस तरह का बनाएं कि अवाम को पहले आप गाइड करें. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एकदम से एक चीज़ जौन सी है वो ऊपर नाफिज कर दी जाती है जी. सुबह बस हमें ये चीज़ चाहिए. अब तो घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो पहली टेंशन होती है वो ये होती है कि आज का चालान कैसे भरना है. चालान जी बिल्कुल ऐसे ही. बिल्कुल इसी तरह से ये प्रॉब्लम जो है ये सोसाइटी में मौजूद है. अवेयरनेस आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. भट्टी साहब, एक और इशू है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ. हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जानिब से जब भी इलेक्शन होते हैं, इसमें सियासी मुदाखलत का एलिमेंट हम अक्सर गर्दिश करते हुए दिखाई देता है, सुनाई दिया जाता है. तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या सियासी मुदाखलत होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे में सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर वकला कम्युनिटी में सियासी जमातों को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि हमारी बार के जब इलेक्शन होते हैं तो हम वकला साहबान अपनी माइंड सोच रखते हैं. हो सकता है मेरा किसी सियासी जमात से तल्लुक़ हो, लेकिन मेरा किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है. मैंने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो मुझे मुस्लिम लीग नून ने, पीटीआई ने, पीपल पार्टी ने, जमात इस्लामी ने और दीगर जमातों ने भरपूर सपोर्ट किया. जमातों से मुराद ये नहीं है, वो लोग जो इन जमातों से वाबस्ता लोग मेरे वकला बरादरी के हैं वो मेरे साथ थे. ये किसी पार्टी का लेबल लगा लेना, मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी का इलेक्शन ही लड़ना तो फिर पार्टी के दीगर पार्टी वालों से वोट ही नहीं मांगने चाहिए. ठीक है. कोई इस तरह तो मामला चलते ही नहीं है. ये को किसी हल्का इंतखाब NA 110 का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ये मेयर कराची का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ये बार की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है. इसमें बार के 8,000 वकला है, वो किसी भी सियासी जमात से उसका वाबस्तगी हो सकती है. इसमें देखना चाहिए कि प्योरली प्रोफेशनल बंदे को देखना चाहिए, उसके किरदार को देखना चाहिए, ना कि उसकी सियासी वाबस्तगी देखना चाहिए. और मेरी आला हकाम से ये भी रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पर सियासी कायदीन से, किसी जमात में हो, कि वो भी इस इलेक्शन में इंटरफेरेंस ना करे. हमारे यहाँ आजकल एक प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी फैसलाबाद के हवाले से मैं बात करूँगा कि जो लोकल पॉलिटिशियन है ना, लोकल, वो हमारी बार के मसाइल को, उसकी कैंडिडेचर को उठा के किसी सियासी डेरे पे ले जाते हैं, हालांकि वो कभी नहीं इंटरफेस करते. मैं
کئی سالوں سے میں بھی اسی بار میں ہوں, ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ سیاسی لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو میرے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے ہیں. یہ سوال بھی تو ہوتا ہے نا کہ دوسری پارٹی کی جانب سے اتنا ایج دیا جا رہا ہے تو یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. نہیں, ایسا معاملات پھر بھی نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں, اور اس پہ یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی, انہوں نے یہ انٹرفیئر شروع کی, انہوں نے ٹکٹیں دینے شروع کر دی, انہوں نے بار کونسل میں ٹکٹیں دے دی, انہوں نے بار کے الیکشن میں یہ ٹکٹیں شروع کر دی. میری ان سے کئی بار ان سے بھی بات ہوئی ہے, یار خدا کا نام یہ بار کی سیاست کو تو آپ چھوڑ دیں, آپ کسی حلقہ انتخاب میں کسی ایم این اے ایم پی کو ٹکٹ دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کسی پی ٹی آئی کا یا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا کیا رائٹ بنتا ہے کہ وہ صدر کے لیے کوئی ٹکٹ دے؟ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس طرح کا ٹکٹ لے کے آتے ہیں اس کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. یہ ہماری وکلا کمیونٹی کا الیکشن ہے, اس کو اس میں ہم اپنی برادری کے حوالے سے الیکشن لڑتے ہیں. یہ کون سا جی ہم نے مسائل ان سے جا کے حل کروانے ہیں؟ ہمارے اپنے مسائل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور میں اس بات میں میرے بڑے بھائی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, میں ان کو ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کے پاس اگر کوئی اس قسم کے معاملات جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آپ کی مرضی, آپ جو دل کرتا ہے, ہمیں اس سیاست میں آپ نہ جائیں. وہ کبھی فریق نہیں بنے, کبھی ہاں ان کی کوئی تعلق داری ہے کسی سے اچھی ہو تو وہ ایز اے وہ ہماری بار کے ممبر ہیں, ہم اس کے ووٹ سے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی سیاسی طور پر مداخلت نہیں کیا. صحیح ہے, اور بالکل یہ مداخلت ہونی بھی نہیں چاہیے. بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹربنس انہی باتوں کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے, دھڑے بن جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک اتحاد کی جو فضا ہے نا وہ متاثر ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. بہت شکریہ سیف الرحمان بھٹی صاحب فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شاذب, جو اگر ہم بات کریں ایڈوکیٹ کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے بے شمار مسائل ہیں جو کہ موجود ہیں, لیکن ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ ان مسائل کو بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے اور حل بھی کرا رہی ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں سالگرہ کے حوالے سے. سٹی نیوز نیٹ ورک کے لیے ہمیشہ سے ان کے امپلائی, ان کے کالگ امپورٹنٹ رہے ہیں, اور ان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ دن ہوتا ہے سالگرہ کا دن. اور آج جو شخصیت اپنی سالگرہ منا رہی ہیں وہ بہت ہی پورے اعتماد ہیں, جن کے فیڈ بیک سے پورا نیوز روم جو ہے اسے انرجی ملتی ہے اور اسے بہت اچھے سے ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کی طاقت ملتی ہے. میں بات کر رہی ہوں ڈائریکٹر نیوز سٹی 41 بلال احمد صاحب کی. اگر یہ کہیں کہ یہ سٹی نیوز نیٹ ورک کی بیک بون ہے, ہمیں ایک انرجی دیتے ہیں, ان کے ہر فیڈ بیک میں ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایک پازیٹیو اپروچ کے پرسن ہے, کہیں پر کوئی پرابلم آ جائے تو ہمیشہ ٹیم کو بیک اپ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے الیکشن ٹرانسمیشن دیکھی, آپ سٹی 41 کی اسکرین پہ کالیگز کو محنت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے, اور وہ شخصیت ہے بلال احمد صاحب, جن کی محنت اور جن کی کوششوں سے آپ اس اسکرین کو اتنا روشن اور اتنا چمکدار دیکھتے ہیں. ہمارے کالیگس ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی جو ہے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے خوشیوں سے بھری رہیں. سر, آپ نے اتنی محنت کی اور اتنی اچھے سے اس تمام تر چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, روحی کو بھی آپ ہیڈ کر رہے ہیں, تو وشنگ یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں لے کر آئے, آپ کو اسی طرح سے کامیابیاں ملتی رہیں, آپ اسی طرح سے ہم سب لوگوں کا حوصلہ جو ہے وہ بلند کرتے رہیں, اور آپ اسی طرح سے ہنستے مسکراتے رہیں, کیونکہ آپ کی جو پازیٹیو اپروچ ہے وہ پورے جو نیوز نیٹ ورک ہے, پورا جو نیوز روم ہے اس سے طاقت دیتی ہے. دیکھتے ہیں یہ کلپ آپ کی برتھ ڈے کے حوالے سے. بلال احمد صاحب, آپ کو سٹی 41 کی پوری ٹیم کی جانب سے ایک بار پھر برتھ ڈے کی ڈھیروں ڈھیروں مبارکباد. آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بے شمار آسانیاں لے کر آئے, کامیابیاں لے کر آئے, اور آپ اسی طرح سے ٹیم کو لیڈ کرتے رہیں, اور آپ کے اعتماد کی وجہ سے ہم سب جو ہیں اسے بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید آسانیاں دے. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں بہت ہی حساس ٹاپک بھی. اس ٹاپک پہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی موجود ہیں, بہت ساری حساس انفارمیشن بھی موجود ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے غلط فیصلے بھی ہم معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. بات ہے جی طلاق کی, عدت کی, رجوع کی, حلالہ کی. سوسائٹی میں ان تمام چیزوں کو لے کر بہت غلط کانسیپٹ بھی پایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک عام شخص جو ہے وہ بہت ساری غلط فہمیوں میں یا غلط رستے کو اختیار کر لیتا ہے. آج اس حقیقت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ان ٹاپکس پہ گفتگو کرنے کے لیے جی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب نے, اسلامی اسکالر ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. اور انہیں کے ساتھ ہمیں جوائن
جوائن کیا ہے علامہ صدام رسول صاحب نے، اسلامی اسکالر ہیں. آئیے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. طلاق جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اکثر اوقات بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ طلاق کا صحیح اور منصفانہ طریقہ کیا ہے؟ اکثر اوقات ہم یہ بات کرتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر 3 دفعہ طلاق دے دی گئی ہے تو سمجھے طلاق ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگ اسے اس طرح سے بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر 3 دفعہ طلاق دے دی گئی ہے وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی 41 کا، پوری ٹیم کا، کہ اس طرح کے حساس موضوع پر بھی لوگوں کی آگاہی کے لیے اور لوگوں کی معلومات کے لیے وہ پروگرام رکھتے ہیں، اور ہونا چاہیے. طلاق جو ہے اس پر ائمہ فقہا اور ائمہ مجتہدین جو ہیں ان کی مختلف رائے ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تھوڑی سی طلاق پر بات ہو جائے. قرآن و سنت کے حوالے سے طلاق جو ہے اس کے بارے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ الطلاق ہے. طلاق ہے بالکل. یعنی طلاق حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. بہت ہی زیادہ مجبوری میں آدمی جو ہے وہ اگر میاں بیوی مطلب آپس میں اکٹھے رہنا ان کے لیے بہت ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے تو پھر یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے. لیکن طلاق جو ہے اس کو موجودہ دور میں تو لوگوں نے ایک تماشا ہی بنا لیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارے غلط فیصلے ہوتے ہیں، اسپیشلی والدین کے. وہ جب بچوں کی شادی کرتے ہیں، ان کی انگیجمنٹ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو اس وقت اس میں وہ بیٹی یا بیٹے کی رضامندی کو نظر انداز کرتے ہیں. نمبر 2، وہ کم از کم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جن دونوں بچوں کو آپس میں نکاح کے بندھن میں باندھ رہے ہیں کیا ان کا مزاج بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ ایک دوسرے سے سیٹسفائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اصل میں چیزیں دیکھو بہت ضروری ہیں. اگرچہ اسلام میں ایسا تو بالکل نہیں ہے، ایک نظر دیکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ کھلا ماحول یورپین ممالک والا نہیں ہے. لیکن پھر بھی کم از کم جو نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں ان کو ایک دوسرے سے کم از کم کچھ واقفیت تو ہونی چاہیے، اگرچہ وہ بالواسطہ ہو، والدین کے ذریعے ہو، بہن بھائیوں کے ذریعے ہو، دوست احباب کے ذریعے ہو، بچی کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی. اچھا، ہم ان چیزوں کو جو ہے نظر انداز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر گاڑی جو ہے وہ چلتی نہیں. بالکل یہ ریشو بہت بڑھ گئی، ریشو بڑھتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طلاق جو قرآن مجید میں ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کا مطلب ہے یکے بعد دیگرے، اور جس میں رجوع کا انسان کو حق حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک تیسری طلاق ہے جس کے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان. ٹھیک ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر یا تو اچھے طریقے سے اس کو گھر میں رکھو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مجید کہتا ہے. تو بیوی کے ساتھ خامد کا سلوک اچھا ہونا چاہیے اور بیوی کا خامد کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر نباہ ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ناممکن ہو گیا ہے اکٹھے رہنا تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر تم اچھے طریقے سے ان کو رخصت کرو. اب یہاں اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا، مکاتبہ فکر کے اختلاف سے تھوڑا سا ہٹ کر بات کرتا ہوں،
تو یہ اللہ رب العزت نے طلاق کا ایک پروسیس رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پروسیس کیوں رکھا ہے؟ وہ خالق ہے اور اس کو اپنی مخلوق کے بارے یہ پتہ ہے کہ ان میں وہ جو جذباتیت ہے یا غصہ ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے. بالکل اسی طرح. اور غصے میں آ کر بعض دفعہ انسان غلط قدم بھی اٹھاتا ہے. اچھا اللہ رب العزت نے یہ پروسیس اس لیے رکھا ہے کہ غصے میں آ کر اگر غلط قدم اٹھا لیا ہے تو کم از کم اس کی تلافی کا ان کے پاس حق ہو. ٹھیک ہے. اور وہ ہے رجوع. صحیح. تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان سنت کے مطابق طلاق دے، جو قرآن کی تعلیمات ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. کہ انسان، اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں بھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ پیریڈ کی حالت میں نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. یہ جو ایام ہیں، ایام حیض، ان میں طلاق ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دے دی. صحابی رسول تھے. ٹھیک ہے. اس وقت ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی. انہوں نے طلاق دے دی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ فوری طور پر رجوع کرو. ٹھیک ہے. ایام حیض میں طلاق نہیں ہوتی. طہر میں طلاق ہوتی ہے، یعنی جب بیوی غسل کر لے. اور اس کے بعد بھی پھر یہ ہے کہ آپس میں میاں بیوی ملے نہ ہوں. ٹھیک ہے. پھر طلاق ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر بندے کو یہ حق ہے کہ وہ 1 مہینہ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے طہر میں دوسری طلاق ہوگی، وہ غصے میں جذبات میں آ کر اگر فیصلہ غلط ہو گیا تو وہ رجوع کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مہینے کے بعد دوسری طلاق ہے. اچھا پھر بھی رجوع کا حق دیا ہے. دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ غصے میں اگر غلط فیصلہ ہوا ہے تو تمہیں اس کے لیے اس کی تلافی ہے کہ تم رجوع کر لو. ہاں تیسری طلاق کے بعد پھر جو ہے وہ اب گنجائش نہیں ہے. اچھا اس میں زیادہ تر فقہاء اور محدثین اور ائمہ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس میں تو بات یہ ہے کہ طلاق اصل میں بنیادی طور پر ہے یہ ایک مقصد الگ ہونا ہے نا. تو آپ طلاق دے دیں، اس کے بعد جب 3 مہینے پورے ہوں گے طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی. آپ میاں بیوی الگ ہو جائیں. اگر اس کے دوران آپ کا راضی نامہ ہوتا ہے تو آپ صلح کر لیں. اگر نہیں صلح کرنی، 3 مہینے گزرتے ہیں تو اس کے بعد بیوی اپنے گھر چلی جائے، آپ الگ ہو جائیں گے، یعنی وہ ختم ہو جائے گی. اچھا اب یہ طلاق ہمارے معاشرے میں تو یقین جانے یہ ایسا مذاق بن گیا ہے جیسے تسبیح نہیں پڑھی جاتی. طلاق 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 کیا ہے؟ یہ ذرا ارریگولر ہو گئے ہیں، اپنے جذباتوں کو لے کے فوری ری ایکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. علامہ صدام صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کی ڈفرینٹ کیفیت ہوتی ہیں، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی مذاق میں ہوتا ہے. آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو ہم مذاق میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ جی طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور اسی طرح سے غصے کی حالت میں بھی ہم اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹی گھر میں کر لیتے ہیں. تو کیا مذاق کی حالت میں طلاق دینا طلاق کنسیڈر ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے میں اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا موقف اور اس سنگین مسئلے پر آگاہی کا موقع فراہم کیا. جو آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. اور صرف جنون، یعنی ایسا جنون کہ بندے کی عقل مغلوب ہو جائے، بالکل عقل کام ہی نہ کرے، جنون، تو اس حالت میں جو ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. ہاں نشے کی حالت میں 2 صورتیں ہیں. اگر کسی نے نشہ خود کیا ہے، خود نشہ کیا ہے تو پھر وہ طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اگر کسی نے زبردستی اس کو جبراً جو ہے وہ نشہ کروا دیا ہے یا ایسی چیز کھلا دی ہے کہ جس سے اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہے تو اب وہ طلاق دیتا ہے، تو اس حالت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح، بالکل صحیح. یہ تھے مذاق کی حالت میں بھی طلاق ہو سکتی ہے. یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ طلاق کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس کیا کوئی گنجائش بچ جاتی ہے؟ اگر گنجائش بچتی ہے تو کن کنڈیشن پہ اس پر بات کریں گے. جی وقت ہوا بریک کا، اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTI 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں
طلاق کے حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں، صحیح طریقہ کار کیا ہے، سنت کے حوالے سے کس طرح سے ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس پہ علامہ صدام رسول صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف رائے پائی جاتی ہیں 3 طلاقوں کے حوالے سے. کچھ لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک طلاق کنسیڈر ہو گئی اگر کسی نے 3 دفعہ ایک ہی ٹائم میں اپنی بیگم کو، بیوی کو طلاق دی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا وقت کے بعد طلاق دی جائے تو یہ طلاق کنسیڈر ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، احناف کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے. ٹھیک ہے. ایک طہر میں ایک، پھر حیض کے بعد ایک طہر میں ایک، اس طرح 3 طلاقیں دی جائیں، یہ احناف کے نزدیک سنت طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے تو وہ واقع ہو جائیں گی. تو اس بارے میں صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، 1475 نمبر حدیث پاک ہے کہ اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو نافذ فرمایا سا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس طرح ابو داؤد شریف میں حضرت رکانہ والی حدیث ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی ہے. تو ان دلائل کی روشنی میں احناف کا مسلک اور مذہب یہی ہے کہ 3 طلاقیں اگرچہ اکٹھی دینا گناہ ہے، ہمارے نزدیک گناہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دے دیتا ہے تو وہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کوئی رجوع کی صورتحال بچتی ہے؟ 3 طلاقوں کے بعد پھر کوئی جو ہے وہ عورت مغلظہ ہو جاتی ہے، کوئی صورتحال باقی نہیں رہتی. ہاں، حلالہ جو ہے، حلالے کے بارے میں عرض کر دوں جو ہمارا مسلک ہے، اس حوالے سے حلالہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ الطلاق مرتان، یعنی جب 2 طلاقیں ہو جائیں تو بعد میں فرمایا گیا کہ تم چاہو تو صلح کر لو. سارا مفہوم یہ ہے. اور آگے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں، یعنی تیسری طلاق بھی دے دی آپ نے، تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پھر عورت کبھی حلال نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ تنکیحہ زوجن غیرہ، عورت کسی اور شوہر سے، قرآن کی آیت ہے، یہ نص ہے کہ عورت کسی اور زوج سے جو ہے وہ نکاح کرے، مرد سے نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم بھی صحبت بھی ہو تو بعد میں وہ طلاق دے دے، اس کی عدت گزار کے جو ہے وہ واپس پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہ جو قرآن نے جو صورت دی ہے نا، یہ صورت یہ ہے کہ اتفاقی ہو. یہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ طے کر کے کریں کہ مطلب یا جبر کریں کہ آپ نے بھائی طلاق دینی ہے، تو یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی کامن ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے حلالہ سینٹرز کے حوالے سے بھی آپ نے خبریں گردش کرتے ہوئے دیکھی ہوں گی. تو کیا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اسلام میں ظاہر سی بات ہے ممنوع ہیں؟ اس حقیقت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو حلال ہے نا، پہلے طے کر کے کرنا، یہ تو نکاح موقت بھی اس کو بولتے ہیں، بالکل ناجائز صورت ہے. یہ ہمارے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے. پہلے طے نہیں کرنا. ہاں، وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے دوسرا شوہر طلاق دے دے ہمسری کے بعد، تو پھر عورت جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، آپ سے میں اسی سوال پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہتی ہوں کہ حلالہ کے حوالے سے آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ پہلے تھوڑی سی طلاق پر ہی بات کر لیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث علامہ صاحب نے بھی کوٹ کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ پہلے دور خلافت کے پہلے 2 سال میں 3 طلاقیں یا بے شک 3 سے زیادہ بھی کوئی دے، وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ دعا ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما. تو حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت ہے، اور یہ اس پر کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، یعنی تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں. جیسے علامہ صاحب نے ابھی ایک وہ حدیث کوٹ کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے، یعنی ابن عمر نے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پہلے 2 سال کے بعد جب دیکھا کہ لوگوں میں یہ ایک عام رجحان ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک ہی بار 3 طلاق دے دیتے ہیں، تو انہوں نے غصے میں یہ بات کہی کہ لوگوں نے مذاق سمجھ لیا اس کو،
تو پھر ہم ان 3 طلاقوں کو نافذ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا, تو ظاہر بات ہے حکمران کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ رعایا پر نافذ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ چل پڑا کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں بات اصل میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو آپ نے کہا تھا نا رجوع کی صورت, وہ تب ہوتا ہے جب قرآن کے اس پروسیس کو فالو کیا جائے. ٹھیک ہے. 1 طلاق, صحیح, پھر مہینے کے بعد دوسری طلاق, پھر مہینے کے بعد تیسری طلاق. اب علامہ صاحب نے جو بات کی ہے بڑی خوبصورت کہی ہے, کوئی اختلاف ہے نہیں اس میں. علامہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر پہلے سے طے کر لیا جائے تو یہ ہمارے نزدیک بھی حرام ہے اور گناہ ہے. یہ بات ہوئی ہے نا علامہ صاحب. اچھا, اب یہ تو ایک قرآن کی بات ہے نا, وہ خود اپنی مرضی سے نکاح کرے اور پھر 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال 10 سال جب ان کی کہیں انبن ہو جائے تو پھر وہ دوسرا خامد اس کو طلاق دے دے, تو پھر اگر وہ چاہے تو پہلے خامد سے نکاح کر سکتی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے کروانے والے پر, دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحللہ والمحلل لہ. اب حلالہ اصل میں کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ مشروط نکاح ہو, جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ حلالہ سینٹر بنے ہوئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, طے ہوتا ہے پہلے کہ آپ 1 دن کے لیے یا 2 دن, یہ تو عورتوں کا بیپار ہو رہا ہے. یہ کوئی دیکھو, یہ اس سے بڑی میں کہتا ہوں بدبختی ہمارے معاشرے کی اور کیا ہو سکتی ہے. اگر غیر مشروط نکاح کرتی ہے عورت اور پھر اس کے بعد جب دوسرا خاوند اپنی مرضی سے انبن ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے خامد سے نکاح کر سکتی ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف اسی میں ہے جب وہ مشروط نکاح ہوگا. نامشروط نکاح جو ہے وہ جائز ہے, یہ تو بدکاری ہے, حرام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ اصل میں 1 مرتبہ ہی ہے. جب وہ 1 مرتبہ انسان طلاق دیتا ہے اس کے بعد آٹومیٹکلی 3 مہینے کے بعد طلاق بائنہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ پروسیس جو ہے وہ اسی صورت میں ہوگا جب قرآن کو اور حدیث کو ہم فالو کریں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, علامہ صاحب نے جو کوٹ کی ہے, رکانہ بن عبد یزید, انہوں نے 3 طلاقیں دے دی تھیں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا الفاظ بولے, آپ نے فرمایا یہ تمہاری 1 طلاق ہے, تم قرآن کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو, کھیل رہے ہو, حالانکہ میں موجود ہوں. یعنی میری موجودگی میں تم یہ کچھ کر رہے ہو کہ جب قرآن ایک پروسیس بتایا ہے اور تم 3 طلاقیں اکٹھی دے رہے ہو, تو یہ تمہاری 1 ہی طلاق ہے, تم رجوع کر لو اگر تم کرنا چاہتے ہو تو. اس لیے اب جو دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, بلکہ تمام ائمہ فقہا جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر. ائمہ مجتہدین بھی کہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی, کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل نافذ کر دیا تھا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام طاؤس, امام اکرمہ اور امام ابن اسحاق, انہوں نے اختلاف کیا ہے اس بات سے. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو اپنے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں, حضرت عمر فاروق کے پہلے 2 سالہ دور خلافت میں طلاق 1 ہی شمار ہوتی تھی 3 طلاقیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو سزا دینے کے لیے یہ حکم نافذ کیا تھا کہ تم باز ہی نہیں آتے ہو اپنی حرکتوں سے, تو پھر اب جو 3 دے گا اس کی 3 ہی شمار ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے پہلے 2 سال, اس میں 3 طلاق 1 ہی ہوتی تھی. اب بھی اگر 3 طلاق کوئی ایک مجلس میں دیتا ہے تو وہ 1 ہی طلاق ہوگی, وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. اب اس کی میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات کر دوں, اب یعنی دوران تدریس یہ سمجھ لو ایک لطیفے والی بات ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ جی یہ 3 طلاقیں جو ایک آدمی دیتا ہے, طلاق طلاق طلاق, تو وہ 3 کیسے ہو جاتی ہیں, وہ مطلب 1 کیسے ہوتی ہے, وہ تو 3 ہو گئی. تو وہ فرمانے لگے مسکرا کر, مطلب یہ کوئی انہوں نے کوئی نقلی دلیل نہیں دی, مطلب کوئی پڑھی لکھی نہیں. انہوں نے کہا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اکثر لوگ
दूल्हा से 3 बार पूछते हैं कि मैंने तेरा निकाह किया, कबूल है? वो फिर पूछते हैं, वो फिर पूछते हैं, तो वो 3 बार पूछते हैं, तो वो क्या 3 निकाह हो जाते हैं? निकाह तो एक ही होता है, एक मजलिस में बात। तो ये एक समझाने के लिए उन्होंने बात की थी। तो बहरहाल आइम्मा फुकाहा, आइम्मा मुजतहिदीन की अपनी अपनी आरा है, सबका एहतराम है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि तलाक के बाद की इद्दत के हवाले से एक खातून पे कितनी इद्दत वाजिब हो जाती है, इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि गुस्सा बहुत बढ़ गया है, हमारे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आ गई है, हम छोटे छोटे मामलात में इतना ज़्यादा इनटॉलरेट हो जाते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी पर्सनल लाइफ पे आ रहे होते हैं। फर्दर इस पर बात करेंगे जी, वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं CTI 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं कि माशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की वजह से, गुस्से की वजह से तलाक, खुला, ये तमाम चीज़ें बड़ी आम हो गई हैं। इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? अल्लामा सद्दाम साहब, आपसे मैं जैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी कि अक्सर औकात घरों में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाता है, इख्तलाफ हो जाता है। अक्सर हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं कि मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो या मेरी तरफ से तुम फारिग हो, तुम अपने घर जा सकती हो। तो क्या ये चीज़ें भी तलाक के ज़िम्रे में आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी बात की, पिछली बात की वजाहत करना चाहूँगा, ज़रूरी समझता हूँ। जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि 3 तलाक़ों के बाद भी रुजू हो सकता है, तो ये देखिए, ये कुरान की नस जो है ना, वो तो ये बताती है कि फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि उस वक़्त तक औरत जो है वो वापस नहीं आ सकती जब तक वो किसी दूसरे मर्द से शादी ना कर ले। तो ये कुरान की वाज़ेह नस है, इस तरह रुजू नहीं हो सकता। तो हमारे नज़दीक जो हलाला बोला जाता है वो मशरूत नहीं बोला जाता, वो यही सूरत, कुरान वाली सूरत ही बयान की जाती है। और दूसरा, हज़रत रुकाना वाली जो रवायत है वो उनका अपने मौक़िफ़ पर उन्होंने अपनी रवायत पेश की है, लेकिन मैंने जो रवायत पेश की है मुस्नद इमाम अहमद में भी है और अबू दाऊद शरीफ में भी है। तो हज़रत रुकाना से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 3 तलाक अपना तुम्हारी, उसने कहा मैं 3 तलाक़ें मैंने दी हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी बीवी तुम पर हराम हो गई है। और दूसरी बात यह है कि जमहूर का मौक़िफ़, अहले सुन्नत और जमहूर का मौक़िफ़ यही है, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, सब का मौक़िफ़ ये है कि 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं। और दूसरे नंबर पर जो आपने सवाल किया कि अक्सर औक़ात ये होता है कि घर में कोई मसला हुआ तो मर्द ने कह दिया तुम आज़ाद हो, तो क्या यानी तलाक के लफ्ज़ नहीं बोले, कहा तुम आज़ाद हो, तुम निकल जाओ, तुम फारिग हो, इस तरह के लफ्ज़ बोले, तो इसका क्या हुक्म है? देखिए, इसमें 2 सूरतें हैं। अगर तो उसने बीवी जो है कोई मुज़ाकरा तलाक नहीं चल रहा कि बीवी को तलाक मांग नहीं रही, वैसे ही मर्द को वैसे गुस्सा आया, उसने कह दिया तुम आज़ाद हो, ऐसे बोल दिया, तो इस सूरत में मर्द की नीयत का एतबार होगा, क्योंकि ये बाइना है और इसमें नीयत का एतबार होता है। पूछा जाएगा कि तुम्हारी नीयत अगर तलाक की है तो फिर तलाक वाक़ई हो गई, अगर नहीं है तो तलाक वाक़ई नहीं हुई। और दूसरे नंबर पर अगर मुज़ाकरा तलाक चल रहा है, यानी बीवी कह रही है मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो, तो इसके जवाब में अगर मर्द ने यह कह दिया कि ठीक है तुम जाओ, तुम आज़ाद हो, ये कह दिया इसके जवाब में, तो फिर नीयत का भी एतबार नहीं होगा, फिर तलाक वाक़ई हो जाएगी। और इस बारे में यह है कि तलाक़ बाइन जो होती है ना, तलाक़ बाइन और तलाक़ रजी में फ़र्क है। अगर आप लफ्ज़ तलाक बोलेंगे तो ये होगी तलाक़ रजी, अगर आप इन कनाया अल्फाज के साथ देंगे कि तू आज़ाद है, तू निकल जा, इस तरह, वो होती है तलाक़ बाइन। इसमें फ़र्क ये होता है कि तलाक़ बाइन में औरत फ़ौरन ही निकाह से निकल जाती है, अगर बंदा उसको वापस लाना चाहता है तो दोबारा निकाह करे। और जो तलाक़ रजी होती है उसमें जो है वो इद्दत जो है ना, 3 हैज़ इद्दत, 3 हैज़ इद्दत, उस इद्दत के अंदर अंदर अगर वो बगैर निकाह के भी रुजू कर लेता, रुजू के कई तरीके हैं, वो चला जाए, मुस्कुरा के देख ले, बुला ले, तो ये इन तरीक़ों से रुजू वो कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ तलाक के बाद की इद्दत के हवाले से कि इद्दत की जो एक वक्त होता है वो कितना होता है, और इस दौरान जो नानो नफ़क़ा है वो किसकी ज़िम्मेदारी होती है? तलाक का जो प्रोसेस कुरान मजीद ने बयान किया है, जैसे अल्लामा साहब अभी बयान फरमा रहे थे, उसमें जो रुजू का हक़ है ना, वो है 2 तलाक़ों के बाद। ठीक है। और तीसरी तलाक के बाद मामला ख़त्म होता है। तलाक़ बाइन असल में उसको कहते हैं कि आदमी ने एक तलाक दी है, रुजू नहीं किया,
اس کی عدت گزر گئی ہے. اور عدت کیا ہے؟ 3 طہر. جس کو پیریڈ آتے ہیں عورت کو، اگر کسی عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو پیریڈ نہیں آتے، ضعیف العمری کی وجہ سے نہیں آتے، تو پھر 3 قمری مہینے جو ہیں وہ اس کی عدت شمار ہوگی. اچھا، اس کے بعد یہ جو ایک ہی طلاق دی ہوئی ہے نا، وہ خود بخود طلاق بائن ہوگی. طلاق بائن کا مطلب ہے کہ اب میاں بیوی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا. اس کو کہتے ہیں آخری طلاق. ٹھیک ہے. تو جب دوسری تیسری دینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، ایک ہی طلاق آپ نے دی ہے، عدت گزر گئی ہے، وہ طلاق بائن ہے. اب طلاق بائن کے بعد جب دل چاہے وہ پہلے ہی میاں بیوی دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. نہ حلالے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. بے شک وہ 10 سال گزر جائیں، بشرطے کہ انہوں نے کسی اور جگہ پہ نکاح نہ کیا ہو، مطلب وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہی طلاق دی ہوئی ہے تو نکاح میں وہ دوبارہ ہو جائیں گے. عدت جو ہے وہ طلاق کی بیسکلی 3 طہر ہیں، یعنی پیریڈ کے بعد پھر پیریڈ کے بعد. اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیریڈ میں طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، طہر میں طلاق دو، اور اس طہر میں جس میں تم ملے بھی نہیں ہو آپس میں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا پھر تیسرا طہر. اس کے بعد جو ہے جب تیسری طلاق ہوگی یا نہ بھی ہو تو بہرحال عدت گزر گئی عورت کی، تو یہ 3 مہینے کی عدت ہے، قمری مہینے یا 3 طہر ہے. اور اگر ان کے درمیان 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے وقفے سے، تو وہ رجوع کر سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 طلاقیں اکٹھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آئمہ مجتہدین اور آئمہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ، حضرت امام ابن اسحاق، امام طاؤس، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے پہلے 2 سالہ دور میں 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا، اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. تو اس لیے اگر بالفرض ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ طلاق ہو بھی جاتی ہے، تو بہرحال یہ ہے دین کے ساتھ مذاق. جو پروسیس اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہمارے سے تو رجوع کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے نا. پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لوگوں سے فتویٰ لیتے پھرتے ہیں کہ جی غلطی سے غصے سے ہو گیا تو اب کیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مدارس میں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یونیورسٹیز میں دوسرے عام سیمینار ہونے چاہیے باقاعدہ، کہ لوگوں کو کم از کم یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ بھائی آپ طلاق کا وہ طریقہ اختیار کریں، اللہ کرے اللہ نہ کرے اگر کبھی ضرورت پیش ہو، رہنا ناممکن ہو جائے دونوں کا، تو طریقہ وہ اختیار کریں جس میں آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو. آپ کے پاس کم از کم اس کا آلٹرنیٹ حل موجود ہو آپ کے پاس، اور رجوع کا موقع ہو. اور وہ یہی ہے کہ وہ 1 طہر میں طلاق دے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں. تو اس میں جب غصہ اترے گا تو آٹومیٹکلی رجوع ہو جائے گا. صحیح، بالکل اسی طرح سے کہ جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے. علامہ صدام صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، جیسے طلاق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دوران حمل اگر کوئی شوہر اپنی بیگم کو طلاق دے دیتا ہے تو کیا وہ طلاق واقعی ہو جاتی ہے؟ جی، احناف کے نزدیک اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ اس دوران بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عدت میں فرق آ جائے گا. عدت اس کی جو ہے وہ پھر وضع حمل ہوگی، یعنی جب بچہ پیدا ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور علامہ صاحب نے اپنا موقف بیان کیا کہ 3 طہر ہیں، تو لیکن اہل سنت کا، احناف کا موقف یہ ہے کہ 3 حیض ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی نص ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. ثلاثہ لفظ خاص ہے، یعنی 3 قروء جو ہے وہ عورت نے عدت گزارنی ہے. اب قروء کے معنی عدت کے حوالے سے ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں مکاتب فکر. اس حوالے سے علامہ صدام صاحب کیا کہتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو لازمی شامل کریں گے. وقت ہوا جی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عدت کے حوالے سے کہ کتنا ٹائم فریم ہوتا ہے، اور اس ٹائم فریم کے درمیان جو نان الفقہ ہے وہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے. علامہ صدام رسول صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں، جہاں سے ہماری گفتگو کا تسلسل ٹوٹا تھا اس سے وہیں سے آغاز کرتے ہیں. عدت کے ٹائم فریم کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کیا کنڈیشنز ہیں اور کتنی ڈیوریشن. جی، عدت کے بارے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ عام عورت جس کو حیض وغیرہ آتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ 3 حیض وہ گزارے گی، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے ثلاثۃ قروء،
تین کا لفظ ہے، تو احناف نے کرو مشترک لفظ ہے، اس کا معنی طہر بھی ہے جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا، اس کا معنی حیض بھی ہے، لیکن احناف نے حیض والے معنی کو ترجیح دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر طہر والا معنی لیا جائے گا، کوئی طلاق دینی ہے طہر میں، اب جب وہ طلاق دے گا تو کچھ نہ کچھ طہر گزر چکا ہوگا، تو اس طرح تین پورے نہیں ہوں گے، 2.5 ہو جائیں گے یا 3.5 ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے احناف نے یہ موقف اپنایا ہے کہ 3 حیض عورت پورے کرے تاکہ قرآن پر مکمل عمل ہو سکے. اور اس بارے میں یہ ہے کہ 3 طرح کی اس میں قسمیں بنتی ہیں. جس عورت کو حیض آتا ہے اس کے 3 حیض اس کی عدت ہے، اور اگر بیماری کی وجہ سے کسی کو نہیں آتا تو وہ اس کے لیے 3 ماہ ہے. اچھا، اس 3 ماہ میں بھی تھوڑی سی اس میں باریکی ہے کہ اگر تو اس نے عدت شروع کی ہے 1 تاریخ سے، تو پھر وہ مہینہ پورا کرے گی، پھر وہ چاہے مہینہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، جتنا مرضی ہو، وہ مہینے کا اعتبار ہوگا. اگر 1 کے بعد اگر وہ اس کی عدت شروع ہوتی ہے 2 3 4 سے شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ 90 دن جو ہے وہ 3 ماہ 90 دن جو ہے وہ پورے کرے گی. اور وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے. تو یہ عدت کے حوالے سے جو ہے وہ احناف کا موقف. بالکل صحیح. اسلام بڑا آسانی والا دین ہے، مرد کے لیے بھی آسانی رکھی ہے اور عورت کے لیے بھی آسانی رکھی ہے. ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں خلاق کے حوالے سے اور طلاق کے حوالے سے ڈفرینس کیا ہے؟ طلاق میں اصل میں مرد کو حق ہے، اللہ نے دیا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے. عورت کہہ کے بھی لے سکتی ہے بعض دفعہ کہ میرا نباہ نہیں ہو سکتا تمہارے ساتھ، تو مجھے طلاق دے دو، فارغ کر دو. اور اگر میاں چاہے تو اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی اور مرد طلاق نہیں دینا چاہتا. تو اس صورت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک فیصلہ آیا کہ ایک صحابیہ تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو میں الگ ہونا چاہتی ہوں، ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم آپس میں کوئی رضامندی کر لو کہ کس طرح الگ ہونا ہے، کچھ لے دے کر. اچھا، اس کا حدیث میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے. تو اب ان کے پاس ایک باغ تھا، عورت کے پاس عورت کا ایک باغ تھا، تو وہ حکمیر میں دیا ہوگا خامد نے اس کو، بہرحال اس کا باغ تھا. تو اس خامد نے کہا کہ وہ باغ میرا واپس کر دو تو تم چلے جاؤ، بس ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے صحابیہ نے وہ باغ ان کو دے کے ان سے خلا لے لیا. اب خلا جو ہے یہ ہے کہ عورت، مرد تو نہیں چاہتا لیکن عورت الگ ہونا چاہتی ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو جس طرح دیکھو اللہ نے مرد کو اختیار دیا ہے نا، اسی طرح اللہ نے عورت کو بالکل مجبور محض نہیں بنا دیا. عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ نباہ نہیں کر سکتی تو وہ بھی الگ ہو سکتی ہے، اور وہ اس کی صورت کھلا ہے. تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، اور اس میں کوئی اختلاف رائے بھی نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ حکمیر واپس کر کے یا ان کی جہاں بھی وہ رضامندی ہو کہ جی میرا یہ سامان تیرے پاس ہے، یہ مجھے واپس دے دو، یا میرا یہ مطلب پیسے تھے یا میں حکمیر تھا وہ واپس دے کر پھر تم چلے جاؤ، تو وہ کھلا ہے. عورت کھلا لے سکتی ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب مرد طلاق نہ دینا چاہے. اب ہوتا کیا ہے، یہ کھلا عموماً عدالت کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا، اب عدالت میں بھی بعض دفعہ گڑبڑ ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو بلایا جائے. اس میں بعض دفعہ پھر کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے، دونوں طرف سے جب لوگ آتے ہیں سمجھاتے ہیں، معاملہ کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وکیل بھی ملے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس طرح کے فارم بھی فل کروا لیتے ہیں، وہ خامد کو نوٹس ہی نہیں بھیجتے، پہلی طلاق کا، دوسری طلاق کا، یا پہلا یا دوسرا یا تیسرا نوٹس ہی نہیں بھیجتے. تو وہ نوٹس اپنے پاس ہی دبائی رکھتے ہیں، اور جب تیسری بار آتی ہے تو وہ عورت کو یک طرفہ خلا مل جاتا ہے، وہ خامد کو پتہ ہی نہیں بعض دفعہ ہوتا. تو یہ ہوتا ہے، یہ اصل میں زیادتی ہے. خامد کو بھی بلایا جائے، عورت کو بھی بلایا جائے. ہاں، خامد اگر عورت کو راضی نہ کر سکے تو پھر عدالت کو اختیار ہے کہ وہ عورت کو یہ حق دے کہ اب تم اس کے نکاح میں نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو خلا کہتے ہیں. بالکل صحیح. علامہ صدام صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ خلاق کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کافی، لیکن میں اس حوالے سے ہمارا جو احناف کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ خلا میں بھی مرد کی رضا لازمی ہے. اس کی وجہ قرآن پاک کی نص ہے، آیت مبارکہ ہے، بیادی ہی عقدۃ النکاح. فرمایا کہ
نکاح کی ساری گیرہ جو ہے وہ مرد کے قبضے میں ہے، مرد کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کو ختم کرنا، یہ مرد کی، یہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کی رضامندی کے بغیر نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے کورٹ میں کروا دیا جاتا، لیکن شرعی اور قرآنی لحاظ سے اس طرح ختم نہیں ہوتا۔ مرد کو راضی کرنا پڑے گا، مرد راضی ہوگا تو پھر ہی جو ہے یہ عورت جو ہے وہ اس کا چھٹکارا ہوگا۔ صحیح۔ اور خلا کے بعد رجوع کی کیا گنجائش رہتی ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب؟ خلا کے بعد رجوع ہوتا نہیں ہے، کیونکہ عورت نے وہ زبردستی سمجھ لو طلاق لے لی ہے، علیحدہ ہو گئی ہے، تو خلا کے بعد جو ہے وہ رجوع ہوتا نہیں ہے، وہ طلاق بائنہ ہی ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد مکمل۔ علامہ صاحب نے جو بات کہی ہے نا، دیکھیں قرآن مجید کا جو پروسیس ہے نا اس کو پورا فالو اگر کریں تو خلا جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب خامد راضی نہ ہو۔ اگر ایک خامد اپنی بیوی پر بہت ظلم کر رہا ہے اور بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور وہ اس کی زندگی اس نے جہنم بنائی ہوئی ہے اور اس کو وہ طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، جیسے ولی جس کو کہتے ہیں، تو پھر اس کا جو وارث اور اس کا ولی جو ہے وہ وقت کی حکومت ہوتی ہے، اور وہ وقت کی حکومت جو ہے اس کے اختیار سے جج جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے ساری زندگی کسی خامد کا ظلم سہے اور وہ خامد کہے میں طلاق نہیں دیتا، میں نے تو اس کو ظلم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ اختیار عورت کے پاس بھی ہے، بیدہ عقدۃ النکاح تب تک ہے کہ جب تک دونوں کا معاملہ آپس میں ٹھیک ہے۔ لیکن خلا کا اصل مسئلہ حق ہی یہ ہے کہ خامد دینا نہیں چاہتا تو وہ راضی کیسے ہوگا؟ تو خامد دینا نہیں چاہتا طلاق، عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو جب عدالت خامد کو، میں نے کہا ہے نا کہ عدالت خامد کو بلائے، خامد کو عدالت جب بلائے گی وہ پھر کوشش کرے گی کہ بھئی جو اس کے مسائل ہیں تم اگر اس کو حل کرو تو پھر یہ تمہارے نکاح میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ پھر عدالت باقاعدہ ذمہ دار بن جاتی ہے، جیسے ضامن ہوتی ہے، تو اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر عدالت اس کو فارغ کر دے۔ بالکل اسی طرح سے علامہ صدام رسول صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، خلا کے بعد رجوع کی گنجائش ہے؟ جی علامہ صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ خلا یہ طلاق بائنی ہے، عورت نکاح سے نکل جاتی ہے اور اس کا پھر رجوع تو نہیں ہوگا، نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے کہ نکاح دوبارہ کر کے وہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ لیں۔ اور ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ بیدہ عقدۃ النکاح یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اور قرآن کا حکم جیسے ہوتا ہے یہ قیامت تک جو آیتیں منسوخ نہیں ہیں وہ قیامت تک ایسے باقی رہیں گی، تو ان کو ہم اپنی کسی عقل یا اپنی کسی جو ہے وہ وجہ سے جو ہے وہ اس کو موقت نہیں کر سکتے کہ اب تک ہے اب تک نہیں ہے، یہ قیامت تک ہے قرآن کا حکم۔ اور اس بارے میں یہ ہے کہ حناف نے یہ کہا ہے کہ مرد کی رضا ضروری ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت پر ظلم ہوتا رہے، نہیں، عورت جا سکتی ہے، قاضی کے پاس جائے، قاضی اس کو پکڑ کے پہلے اس بارے میں سزا بھی دے سکتا ہے مرد کو کہ یہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو، اس کو روکے۔ بالکل صحیح، آپ نے بہت خوبصورتی سے خلا کے حوالے سے ایکسپلین کیا۔ ہمارے ساتھ دو مختلف فکر سے جو تعلق رکھنے والے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے طلاق کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے ہمیں اپنی اپنی اوپینین کے حوالے سے ایکسپرٹ گائیڈ لائن موجود تھی جن کے حوالے سے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ علامہ صدام رسول صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس پروگرام۔ طلاق کے حوالے سے بات ہو یا عدت کے حوالے سے بات ہو، معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے، تحفظات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں بانٹیں، بہت جلدی اور جلد باز میں فیصلے مت لیں۔ اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔